Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. तरावी की रकतें कुल कितनी पढ़नी है, ये बड़ा मार्केतुल आरा मसला है कि रकतें कुल कितनी है। तो देखें, सुन्नत रकतें तरावी की 20 हैं। इसके दलाइल क्या हैं? इसकी बहुत मजबूत दलील हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का अमल है कि आपने जब तरावी की जमात शुरू कराई तो 20 रकतें शुरू कराई थी, जिसकी दलील मुवत्ता इमाम मालिक की हदीस है। जो हजरात कहते हैं कि असल 8 रकतें हैं और फिर उसमें कमी बेशी भी कर सकते हैं, जितनी चाहो, असल 8 है, उनके दलाइल में भी मैं थोड़ी सी बहस कर लेता हूँ। उनकी एक दलील तो सही है, बुखारी की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा कान यज़ीदु फी रमज़ान वला फी गैरिही अला 18 रकतन कमा क़ालत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। मशहूर हदीस है, सही बुखारी की, हजरत आयशा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में और गैर रमज़ान में 8 रकतों से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। तो ये हदीस से इस्तिदलाल इसलिए दुरुस्त नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आम नमाजों का जिक्र किया जा रहा है, इसमें तरावी का तस्करा नहीं किया जा रहा, क्योंकि तरावी तो आपने सिर्फ 3 दिन पढ़ी है, उसके बाद आपने छोड़ दी थी, और तरावी तो गैर रमजान में पढ़ी नहीं जाती। तो अम्मी आयशा तो फरमानी है रमजान और गैर रमजान में मामूल ये था नबी का, तो हम भी कहते हैं मामूल तो आपका यही था। 3 दिन आपने कितनी रकतें पढ़ी उसका इसमें कोई तस्करा नहीं मिलता, क्योंकि वो तो मामूल ही नहीं था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो तो आपने 3 दिन पढ़ के छोड़ दी ताकि उम्मत पे फर्ज ना हो जाए। तो वो फिर बाकायदा सहाबा पढ़ते रहे उसको अपने तौर पर, और हजरत उमर ने फिर वो शुरू करवा दी और वो 20 रकतें शुरू करवाई थी। वो उसकी हजरत उमर ने जो 20 शुरू कराई थी उसकी क्या दलील है, उसकी तरफ मैं भी आता हूं। तो पहले मैं ये दलाइल निपटा लूं। पहली बात, हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बयान किया जाता है हजरत आयशा की हदीस कि आप रमजान और गैर रमजान में 8 से ज्यादा नहीं पढ़ते थे, तो ये मैंने बता दिया कि ये तरावी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि अगर आपने इस हदीस को फॉलो करना है तो फिर पूरा फॉलो करना पड़ेगा। ये तो इनफरादी नबी पढ़ते थे, जमात से थोड़ी पढ़ते थे। आप कह सकते हैं कि हजरत उमर ने चूंकि जमात से शुरू करा दी तो हम जमात से पढ़ने का हमें एक जवाज मिल गया हजरत उमर के अमल की वजह से। सवाल ये पैदा होता है कि हजरत उमर के अमल की वजह से अब जब आपको जवाज मिल गया तो हजरत उमर को खुद जवाज कहां से मिला जमात का? हजरत उमर को भी तो चाहिए ना कि वो काम ना करें जो नबी ने ना किया हो। तो जहां से हजरत उमर को जवाज मिला है तो वहीं से हमें भी वहीं से जवाज मिला। हजरत उमर को जवाज मिला उन 3 दिन वाली नबी की नमाजों से, जो सही बुखारी में जिसका तस्करा है कि नबी ने 3 दिन तरावी पढ़ी है। तरावी का लफ्ज के साथ तो नहीं है वो, लेकिन वो 3 दिन जो मखसूस नमाज जमात के साथ नबी ने पढ़ी है, हजरत उमर ने जमात वहां से ली है। तो याद रखिए, जैसे हजरत उमर ने जमात वहां से ली है तो रकतें भी हजरत उमर ने वहीं से ली है। ऐसा हो नहीं सकता कि जमात के लिए तो हजरत उमर नबी को फॉलो करें और रकतें जो 20 पढ़ाई वो अपनी तरफ से मुतय्यन कर दें, ये मुमकिन नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब आप हजरत उमर की सुन्नत को फॉलो कर रहे हैं तो फिर मुकम्मल फॉलो करें। और अगर आप बुखारी की हदीस का हवाला दे रहे हैं कि हजरत आयशा ने फरमाया कि नबी 8 रकतें पढ़ते थे, तो फिर जैसे जैसे पढ़ते थे आपको वैसे ही पढ़नी पड़ेंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर जमात के वो 8 रकतें पढ़ते थे, और वो रमजान में भी पढ़ते थे, रमजान के अलावा भी पढ़ते थे। तो आपको भी वो उसी तरतीब से रमजान और गैर रमजान में पढ़नी चाहिए, फिर आपको उसमें जमात का एहतमाम नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह कि बुखारी ही में दूसरी तरफ यह भी आता है कि सही हदीस है बुखारी में, ये जाहिर है बुखारी की हदीस तो सही है, यजीद फी रमजान माला यजीद फी गैरिही, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में ज्यादा इबादत किया करते थे गैर रमजान की निस्बत। तो ये हदीस बुखारी की उस हदीस के अपोजिट जा रही है। इससे यह भी पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी की जो हदीस में जिसमें आता है 8 पढ़ी है, तो ऐसा नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में 8 से ज्यादा पढ़ा करते थे। बुखारी ही की ये हदीस उस पहली हदीस के अपोजिट जा रही है। आप कह सकते हैं कि दोनों में तारुज इसलिए नहीं है कि पहली हदीस में है कि 8 पढ़ते थे, दूसरी में है कि रमजान में ज्यादा इबादत करते थे, तो हो सकता है वो वाली 8 आप ज्यादा लंबी कर देते हो, इसको ज्यादा इबादत से ताबीर किया है। तो ये दावा इसलिए गलत है कि जिस बुखारी की हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान और गैर रमजान में 8 पढ़ते थे, उसमें यह भी आता है कि बहुत तवील पढ़ते थे वो। फला तसअल अन तूलिहिन्ना व हुस्निहिन्ना, वो बहुत तवील होती थी, इतनी तवील कि उसमें मजीद तूल की गुंजाइश नहीं थी। क्योंकि अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि मैंने नबी के पीछे नमाज पढ़ी है, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रकत में सूरह बकरा, सूरह आले इमरान और सूरह निसा मुकम्मल तिलावत की है, और जितनी लंबी क़याम था उतना ही लंबा आपका रुकू था। तो उसमें तूल के हिसाब से
عملاً ایسا ممکن نہیں ہے کہ مزید طول دیا ہو. تو یہ جو حدیث میں بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ رمضان میں زیادہ عبادت کرتے تھے, اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ رکعتوں کی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھا دیا کرتے تھے, اور صحابہ کے عمل سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے. تو یہ عجیب استدلال ہے کہ آپ 8 رکعت تراویح پر بخاری کی ایک حدیث پیش کر رہے ہیں اور بخاری ہی کی دوسری حدیث اس میں 8 سے زیادہ کا تذکرہ ہے, آپ اس کا تذکرہ نہیں کر رہے. تو میرا خیال ہے یہ علمی لحاظ سے مناسب نہیں ہے. دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شروع کی وہ کتنی رکعتیں تھیں, کیونکہ جیسے حضرت عمر جماعت سے نماز پڑھانے میں بدعتی نہیں ہو سکتے تو رکعتوں میں بھی بدعتی نہیں ہو سکتے. تو حضرت عمر نے جو رکعتیں کی ہیں وہ 20 رکعتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی ہے. اس بارے میں یزید بن رومان سے جو روایت ہے وہ مرسل روایت ہے, اس کو لوگ منقطع کہتے ہیں. منقطع اور مرسل میں ایک باریک فرق ہوتا ہے. مرسل کہتے ہیں کہ راوی نے جس سے حدیث بیان کر رہا ہے اس کا زمانہ نہیں دیکھا, یعنی حضرت عمر کے شاگرد یہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت عمر نے 20 رکعتیں شروع کی ہیں. اب لوگ اس کی سند پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یزید بن رومان نے حضرت عمر کا زمانہ نہیں دیکھا, تو یزید بن رومان کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ حضرت عمر نے 20 شروع کی. تو یزید بن رومان نے حضرت عمر کا زمانہ نہیں دیکھا, لیکن حضرت عمر کے شاگردوں کا زمانہ دیکھا ہے جو 20 پڑھ رہے تھے. انہی کو دیکھ کے یزید بن رومان نے کہا کہ حضرت عمر نے 20 شروع کی ہے, کیونکہ یہ شہرت تھی. حضرت عمر نے جب 20 شروع کی ہیں پورے عالم اسلام میں 20 رکعتیں پھیل گئی, جس پہ بہت ساری سندیں ہمارے پاس موجود ہیں. اور اسی بیس پہ امام مالک, امام احمد بن حنبل اور امام حنیفہ نے فتویٰ دیا کہ 20 رکعتیں سنت ہیں, کیونکہ اپنے زمانے میں انہوں نے عملی تواتر دیکھا اس پہ. میں نے اس پر ایک آڈیو بیان بہت مدلل ریکارڈ کروایا ہے, پوری سندیں اس میں پڑھی ہے میں نے, وہ آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں کہ تراویح 8 یا 20 رکعت. اس پہ میں نے اس کی سند کی پوری بہت لمبی اور بہت تحقیقی بحث کی ہے, اور اس میں عرب علماء کے بھی حوالے دیے ہیں کہ اس حدیث کو ضعیف قرار دینا درست نہیں ہے. یہ موطا امام مالک کی حدیث ہے, اور اس میں جو ہے نا یہ مرسل ہے. مرسل کا مطلب راوی اپنے اوپر والے راوی کا نام ذکر کیے بغیر ڈائریکٹ اس کے اوپر والے راوی کا تذکرہ کر دیتا ہے, اس لیے کہ وہ جو ہے نا وہ ایک حدیث کی شہرت کی وجہ سے وہ اس کا التزام نہیں کرتا کہ میں اپنے شیخ کا نام ذکر کروں. اس کو مرسل روایت کہا جاتا ہے. یہ بہت سے علماء کے نزدیک حجت ہے, اور خاص طور پر جب اس میں عملی تواتر ہوگا تو پھر سب کے نزدیک حجت ہے. جو حضرات کہتے ہیں حضرت عمر نے 8 رکعتیں شروع کی ہے, وہ دلیل دیتے ہیں محمد ابن یوسف جو صاحب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے لوگوں کو 8 رکعتوں کا حکم دیا. یہ بھی موطا امام مالک کی حدیث ہے. یہ حدیث مسترب ہونے کی وجہ سے قابل قبول نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے, پہلے تو میں یہ بتا دوں, جو حضرات کہتے ہیں نا کہ 8 رکعتیں حضرت عمر نے شروع کروائی, وہ بڑے دعوے سے اور موطا امام مالک سامنے دکھا کے بتاتے ہیں کہ اس میں یہ حدیث ہے, اور موطا امام مالک حدیث کی بالکل صحیح کتاب ہے, اس میں کوئی بھی حدیث ضعیف نہیں ہے. تو اگر آپ کا یہ اصول ہے تو 20 رکعتوں والی حدیث بھی تو موطا امام مالک ہی میں موجود ہے, تو آپ پھر اس کو بھی صحیح مانیں. تو یہ عجیب بات ہے, موطا امام مالک میں ہونے کی وجہ سے 8 والی تو صحیح ہو رہی ہے, لیکن 20 والی روایت جو ہے وہ موطا امام مالک میں ہونے کے باوجود اس لیے صحیح نہیں ہو رہی کہ وہ آپ کے نظریے کے خلاف ہے. تو یہ علمی لحاظ سے یہ باتیں بالکل بھی مناسب نہیں ہے. اگر آپ نے موطا امام مالک کی ہر حدیث کو صحیح ماننا ہے تو موطا امام مالک میں پھر 20 رکعتوں والی حدیث کو بھی آپ کو صحیح ماننا پڑے گا. تو حضرت عمر نے جو رکعتیں شروع کروائی تھی ان میں جو حضرات یہ کہتے ہیں وہ 8 رکعتیں تھیں تراویح کی, وہ محمد ابن صائب سے مروی ہے. یہی محمد ابن یوسف سے مروی ہے. یہی محمد ابن یوسف ایک جگہ روایت کرتے ہیں کہ یزید ابن صائب سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے 13 رکعتوں کا حکم دیا تھا, اور یہی محمد ابن یوسف بہقی میں اسی راوی سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے 20 رکعتوں کا حکم دیا تھا. تو یہ محمد ابن یوسف کی روایت ہے جس کو لوگ پیش کر رہے ہیں. یہ روایت میں محمد ابن یوسف کسی ایک بات پہ ٹکتا نہیں ہے, اسی وجہ سے بڑے بڑے محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دے کر ناقابل عمل قرار دیا, مسترب قرار دیا ہے. علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مسترب ہونے کی وجہ سے ناقابل عمل ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ موطا امام مالک کی حدیث ہے, کتاب کے جو مؤلف ہیں امام مالک وہ خود اس حدیث کو صحیح نہیں مانتے. یہی وجہ ہے کہ امام مالک 8 رکعتوں کی سنت ہونے کا فتویٰ نہیں دیتے. تراویح کا جو ورڈ ہے نا یہ جمع اقصا ہے. جمع اقصا کا مطلب بہت سارے افراد پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو اس لفظ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ 3 تراویحوں کو بھی تراویح نہیں کہا جا سکتا, یہ 3 سے بھی زیادہ ہیں. بہت سارے تراویح تھے
تو ان کو تراوی کہا گیا. اور بہت سارے، ایک تراویح 4 رکعتوں کا، تو بہت سارے تراویح 20 رکعتیں تو ہو سکتی ہیں، 12 بھی نہیں ہو سکتی وہ. تو یہ لفظ بتا رہا ہے کہ محدثین نے اس کو تراویح کا جو نام دیا، یہ نام بتا رہا ہے کہ محدثین کی نظر میں اس کی تعداد 8 اور 12 رکعتوں سے بہرحال زیادہ ہے. تو اس لیے جو حضرات یہ کہتے ہیں 8 اصل سنت ہیں، پھر اس میں جتنی چاہے کمی بیشی کرو، تو ان کی دلیل کے خلاف یہ لفظ بھی جا رہا ہے کہ اگر یہ 8 ہوتی تو محدثین اس کو تراویح کا نام ہی نہ دیتے. یہ نام ہی اس پر فٹ نہیں بیٹھتا، منطبق نہیں ہوتا. تو پہلا جواب کیا ہوا کہ یزید ابن صائب سے جو محمد ابن یوسف روایت کرتے ہیں 8 رکعتیں، محمد ابن یوسف کہیں 8 نقل کرتے ہیں، کہیں 13 نقل کرتے ہیں، کہیں 20. تو اسی وجہ سے محمد ابن یوسف کا بیان معتبر نہیں ہے، اور محدثین نے اس حدیث کو مضطرب قرار دے کر رد کر دیا، کیونکہ مضطرب حدیث بھی ضعیف حدیث کی ایک قسم ہے. تو یہ گولڈن سند وند نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث ضعیف ہے. دوسری بات یہ کہ امام مالک نے خود اس حدیث کو فالو نہیں کیا اپنی کتاب میں نقل کرنے کے باوجود. تیسرا اس حدیث کے ضعیف ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اگر حضرت عمر نے واقعتاً 8 رکعتیں شروع کرائی ہوتی تو روئے زمین پر کوئی ایک مسجد تو اس دور میں، یا صحابہ تابعین تبع تابعین کے دور میں، یا صدیوں میں ایک مسجد تو ایسی ہوتی جہاں حضرت عمر کی سنت پر عمل ہو کے 8 رکعتیں ہوتی. ہم دیکھتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ جو دوسری صدی ہجری کے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے اہل مکہ میں سب کو 20 رکعتیں پڑھتے ہوئے پایا ہے. ہم عبداللہ بن مسعود سے جب دیکھتے ہیں، عبداللہ بن مسعود کوفہ میں 20 رکعتیں پڑھایا کرتے تھے. ابو البختری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، وہ کوفہ میں لوگوں کو 20 رکعت پڑھایا کرتے تھے. اور سعید ابن جبیر جو عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، وہ لوگوں کو 20 پڑھایا کرتے تھے. تو عالم اسلام میں جتنے صحابہ تابعین پھیلے ہیں، 20 سے زیادہ تو ہمیں نقل منقول ملتا ہے. اور ایک روایت ہے اس کی سند کی مجھے تحقیق، جس میں 16 رکعتوں کا تذکرہ ہے. ورنہ جتنی روایتیں ہمیں ملتی ہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں اور بہقی میں اور مصنف عبد الرزاق میں، اور ان کی سندیں بھی بالکل بے غبار ہیں. اور میں نے آڈیو بیان میں ایک ایک کی سند پڑھ کر اس پہ تبصرہ کیا ہے. کسی ایک صحابی سے ضعیف سند سے بھی نہیں ملتا، کسی ایک تابعی سے ضعیف سند سے بھی نہیں ملتا کہ انہوں نے اپنی مسجد میں 8 رکعتیں یا 12 بھی پڑھائی ہوں. زیادہ رکعتیں ہمیں ملتی ہیں، 20 رکعتیں یا اس سے زیادہ، 41 رکعتوں تک کا بھی تذکرہ ملتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عمر نے 8 شروع کرائی ہوں اور امام مالک اس حدیث کو نقل کر کے خود بھی اس کو نہ مان رہے ہوں، اور نہ حضرت عمر کے دور حکومت میں کہیں 8 ہو رہی اور آج تک نہیں ہوئی. پھر علامہ شامی نے 150-200 سال پہلے لکھا ہے کہ عالم اسلام میں کہیں بھی دنیا میں 8 رکعت یعنی 20 سے کم نہیں ہو رہی. اور چاروں امام جو الگ الگ تحقیق کرتے تھے، جن کی اپنی اپنی ریسرچ ہے، ان چاروں میں سے بھی 20 سے کم کسی نے قول نہیں کیا. فتاوی تاتار خانیہ میں ہے کہ امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ آپ جو کہتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح سنت ہے، تو اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ امام ابو حنیفہ تابعین میں سے، آپ نے تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ پایا ہے. تو امام حنیفہ نے فرمایا ما رأیت عمر مبتدعا، میں عمر بن خطاب کو بدعتی نہیں سمجھتا. کیا مطلب؟ امام حنیفہ یہ صاف اعلان کرنے کہ حضرت عمر نے جو 20 شروع کرائی اور عالم اسلام میں جو 20 چل رہی ہیں، تو یہ حضرت عمر خود سے یہ کام نہیں کر سکتے. یقیناً انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوگا. امام مالک 36 رکعتوں کے قائل ہیں، 20 سے زیادہ کے. اور امام شافعی 20 رکعتوں کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اہل مکہ کو 20 رکعتیں پڑھتے ہوئے ہی پایا ہے. تو اہل مکہ جو امام شافعی کے دور کے اہل مکہ تھے، وہ آج کے اہل مکہ نہیں تھے. وہ تھے جو تابعین تبع تابعین کے شاگرد تھے، جن کا ابھی قریبی دور تھا حضرت عمر کا دور، انہوں نے دیکھا اور بہت قریبی دور سے وہ گزرے تھے. تو وہ سارے کے سارے مکہ میں امام شافعی کی گواہی کے مطابق 20 رکعتیں پڑھ رہے ہیں. اور پھر امام احمد بن حنبل کے 2 قول ہمیں ملتے ہیں، ایک ترمذی میں اور ایک امام احمد بن حنبل کی جو فقہ کی کتابیں ہیں جس میں ان کے شاگرد نقل کرتے ہیں، جو فقہ کی کتابیں جو امام احمد کی طرف منسوب ہیں، مغنی بن قدامہ جو مشہور کتاب ہے فقہ حنبلی کی. تو آئیے ہم ان میں امام احمد بن حنبل کے قول کو دیکھتے ہیں. پہلے میں آپ کو بتا دوں، امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں اور امام بخاری کے استاذ ہیں. تو چھوٹا مقام نہیں امام احمد بن حنبل کا. ترمذی میں امام احمد بن حنبل کا یہ قول پیش کیا جاتا ہے جس سے غلط استدلال کیا جاتا ہے. امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں. امام ترمذی نے تراویح کے بارے میں مختلف صحابہ کے اقوال ذکر کیے کہ بعض حضرات 20 رکعت کے قائل ہیں، بعض 40 رکعتوں کے قائل ہیں. اس طرح مختلف اقوال ذکر کر کے پھر یہ نقل کیا ہے کہ جمہور اس طرف گئے ہیں، بڑے بڑے ائمہ کا نام لیا کہ 20 رکعتیں ہیں، اور بعض 40 رکعتوں کے بھی قائل ہیں. آگے امام احمد بن حنبل کا قول لکھا ہے کہ میں ان میں کسی خاص عدد کے بارے میں فیصلہ نہیں کرتا، ان میں اختیار ہے کہ جتنی چاہے پڑھو. تو اس
امام احمد بن حنبل کو اس قول کو لے کر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ 20 رکعت سنت نہیں ہے، بلکہ جتنی چاہے پڑھو. امام احمد نے کہا جتنی چاہے پڑھو، 8 پڑھو، 10 پڑھو، 16 پڑھو، جتنی چاہے پڑھو. تو یہ بھی ایک قسم کا کیا، یہ تو صاف مغالطہ ہے. اصل میں امام ترمذی جو روایتیں پیش کر رہے ہیں نا، اس میں بھی 8 رکعت والی کوئی روایت پیش نہیں کی ہے. امام ترمذی یہ نہیں کہا کہ بعض نے کہا 8 پڑھو، بعض نے کہا 12 پڑھو، ایسا نہیں ہے. امام ترمذی مختلف روایتیں پیش کر رہے ہیں جس میں یہ کہہ رہے ہیں بعض کا قول ہے 20 رکعتیں، بعض کا قول ہے 40 رکعتیں، بعض کا قول ہے 36 رکعتیں. 20 سے کم بہت زیادہ ہے تو 16 رکعتوں کا تذکرہ کیا ہے. جو میں نے بتایا ایک روایت ملتی ہے جو مجھے اس کی سند کی تحقیق نہیں ہے، 8 یا 12 تک کا بھی کہیں تذکرہ نہیں کیا، اور مجھے یاد پڑتا ہے 16 کا بھی امام ترمذی نے تذکرہ نہیں کیا، لیکن شاید تذکرہ کیا ہو. مجھے ابھی وہ الفاظ پورے یاد نہیں، لیکن اتنا تو مجھے جزم کے ساتھ یاد ہے کہ امام ترمذی 20 اور 24 رکعتوں کا تذکرہ کرتے ہیں یا 41 رکعتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، مگر 8 یا 12 رکعتوں کا امام ترمذی بھی تذکرہ نہیں کرتے. تو امام ترمذی اختیار اس پہ نہیں دے رہے کہ آپ 8 پڑھیں یا 16 پڑھیں. امام ترمذی آپ کو اختیار دے رہے ہیں ان میں سے جتنی چاہیں پڑھ لیں، یعنی 20 پڑھیں یا 20 سے زیادہ پڑھ لیں، یعنی 36 بھی پڑھ سکتے ہیں، 40 بھی پڑھ سکتے ہیں. 20 سے کم کے قائل نہیں ہے امام ترمذی. اور یہ جو آگے امام احمد بن حنبل کا قول انہوں نے نقل کیا ہے کہ میں اس میں کسی تعداد کے بارے میں فیصلہ نہیں کرتا، تو اس میں بھی امام احمد کی مراد یہ نہیں ہے کہ 8 پڑھو یا 12 پڑھو، بلکہ یہ کہ 20 اور یہ جو 36 اور یہ جو 41 رکعتوں کا تذکرہ ہے، ان میں سے جس میں جتنی چاہو آپ اختیار کر لو. تو بعض لوگوں نے امام احمد کے قول کو لے کے 8 رکعتوں پہ ثابت کر دیا کہ 8 کے امام احمد بھی قائل نہیں ہیں 8 کا کہیں، کیونکہ روایت میں تذکرہ نہیں ملتا. اور امام احمد بن حنبل کے جو اپنے شاگرد ہیں، جو فقہ میں ان کے شاگرد ہیں، وہ امام احمد بن حنبل سے جو فقہ حنبلی کی کتابوں میں نقل کرتے ہیں، جو زیادہ مضبوط روایت ہے وہ یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی 20 رکعتیں سنت ہیں. تو یہ عجیب بات ہے کہ آپ امام ترمذی کا امام احمد کے بارے میں تو قول نقل کر رہے ہیں، لیکن خود امام احمد بن حنبل کی جو اپنی فقہ کی کتاب ہے ان سے امام احمد کا قول نقل نہیں کر رہے. تو یہ بھی ایک علمی لحاظ سے خیانت ہے کہ آپ جو قول آپ کے فیور میں جا رہا تھا وہ تو آپ نے نقل کر دیا، جو آپ کے اگینسٹ جا رہا ہے وہ آپ نقل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو آپ کے فیور میں جا رہا ہے وہ بھی آپ کے فیور میں جاتا ہوا آپ کو محسوس ہو رہا ہے، حقیقت میں وہ بھی آپ کے فیور میں نہیں جا رہا، کیونکہ 8 کے قائل امام احمد کہیں بھی نہیں ہے، کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے 8 پڑھیں یا 12 پڑھیں. تو امام احمد بن حنبل کی جو اپنی فقہ کی کتابیں ہیں اس میں امام احمد بن حنبل کے بارے میں جو مضبوط قول ہے وہ یہی ہے کہ والمختار عند احمد 20 رکعتن، امام احمد کے نزدیک مختار یہ ہے جس کو انہوں نے اختیار کیا، جس کو انہوں نے راجح قرار دیا ہے، وہ 20 رکعتیں. یہی وجہ ہے کہ آج تک فقہ حنبلی میں 20 رکعتیں ہی پڑھی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ مختار قول جو امام احمد بن حنبل کے نزدیک اور خود امام ابن تیمیہ کے نزدیک وہ 20 رکعتیں ہی ہے. تو اس لیے اس بارے میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کہ تراویح کی سنت تعداد کیا ہے، کم سے کم 20 رکعت ہے. باقی یہ کہ بعض حضرات 36 کے قائل ہیں، لیکن جو 36 کے قائل ہیں ہمیں ان کی کوئی واضح دلیل نہیں ملتی، اس لیے ہمارے نزدیک راجح یہی ہے کہ 20 رکعتیں. میں نے اپنے بیان میں یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ 20 رکعتیں. بعض لوگوں نے اس کو غلط رقم لے جانے کی کوشش کی ہے کہ چاروں ائمہ کا تو اجماع نہیں ہے، بعض 36 کے بھی قائل ہیں. تو بھائی کم سے کم 20 پر تو اجماع ہو گیا نا. تو جب ایک چیز پر امت کا اجماع ہو جائے اور صدیوں تک یہ چلا آئے، اور علامہ شامی 150-200 سال پہلے لکھ رہے ہیں کہ عالم اسلام میں کہیں بھی 20 رکعت سے کم تراویح نہیں ہو رہی ہے، اور حرمین میں 1400 سال سے 20 رکعت ہوتی چلی آ رہی ہے، تو اجماع امت خود ایک مضبوط دلیل ہوتی ہے، اس کے خلاف جانے کی ہمیں اجازت نہیں ہوتی. تو اس لیے میں اختلافی مسائل میں تشدد کا قائل نہیں ہوں، لیکن اپنی رائے کو مضبوط طریقے سے اظہار کرنے کا انسان کو بہرحال حق ہے. خاص طور پر جب جو حضرات 20 رکعت کو بدعت کہتے ہیں یا کہتے ہیں کہ یہ سنت نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیز ہے، وہ حضرات بہت اس میں شدت اختیار کرتے ہیں. اور امت ہم سے بدگمان نہیں ہوتی، بلکہ چاروں اماموں سے بدگمان ہوتی ہے، محدثین سے بدگمان ہوتی ہے، ائمہ سے بدگمان ہوتی ہے. تو اس لیے اس بارے میں آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ جو چاروں فقہ میں ایک چیز ہے اور بہت ریسرچ کے بعد اور صحابہ اور تابعین کا قول انہوں نے لیا ہے، وہ یہی کہ تراویح کم سے کم 20 رکعتیں سنت ہے. اس میں ویسے آپ اگر کمی بیشی کرنا چاہیں، مثال کے طور پر تھکاوٹ کی وجہ سے پڑھی نہیں جا رہی تو فرض واجب نہیں ہے، آپ جتنی چاہیں پڑھ لیں، اللہ آپ کو توفیق دے، لیکن سنت عدد میں اپنی طرف سے آپ تبدیلی کی کوشش نہ کریں. اختیار آپ کو ضرور ہے، آپ 8 پڑھیں، آپ 16 پڑھیں، آپ 2 پڑھیں، آپ بالکل ہی نہ پڑھیں،
थकावट बाज दफा इंसान को इतनी ज्यादा होती है कि 2 भी नहीं पढ़ी जा रही होती, तो 2 भी ना पढ़े। सुन्नत मुअक्कदा का यही हुक्म है कि बिला अगर किसी शरई उज़र से आप छोड़ेंगे तो जो है वो कोई मलामत नहीं है, और अगर बगैर किसी शरई उज़र के आप छोड़ेंगे तो काबिल मलामत की जाती है कि जब तो इससे साफ पता चलता है कि मुहद्दिसीन की नज़र में और फुक़हा जो हमारे माजी में असलाफ गुजर चुके हैं उनकी नज़र में 8 या 12 रकतें तरावी की नहीं है, इससे ज्यादा हैं। तो वो कितनी ज्यादा है वो मैंने आपको बता दिया, उस पर मैं आपको फिर बता दूं, इस बारे में मेरा दलाइल से पूरे किताबों के साथ, हवालों के साथ, पूरी सनदों के साथ मैंने बयान रिकॉर्ड करवाया है। वो ऑडियो बयान है, मुफ्ती तारिक मसूद तरावी की रकतें लिखेंगे, ऑडियो बयान आएगा, वो आप डिटेल से सुने, उसमें पूरी डिटेल मैंने बयान की है। मुझे अगर फुर्सत मिली तो मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बयान भी किताबें सामने रखकर पूरी सनदों की बहस के साथ, पूरी सनदें और हवालों के साथ इंशाल्लाह मैं रिकॉर्ड करवा दूंगा। तो इस बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।